अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जनाब हज़रत कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह की किताब लौह कलम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग जी, हवा से खमसा, जिसमें हवा से खमसा के हवाले से सबसे पहले स्केचेस फॉर्म में कुछ बातें समझाई गई हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में कहीं ना कहीं ये पेजेस आपके साथ शेयर करें, इसके स्क्रीनशॉट्स, ताकि आपको बासरा और नातिका, सामिया, जायका, शामा और लामसा के बारे में समझने में मदद मिले। और जब आप इन स्केचेस को गौर से देख लेंगे तो फिर जो बात हज़रत कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हमें उस बात को समझने में आसानी हो जाएगी। आइए देखते हैं कि इन स्केचेस के बाद जनाब हज़रत कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं। वाज़ेह हो कि जिस चीज़ का नाम हिस्स रखा जाता है उसके दो अज्जा होते हैं। इन दो अज्जा को हम दो रुख कह सकते हैं। किसी ऐसे जिस्म में जिसको मादी कहा जाता है, ये दोनों रुख एक दूसरे से मुल्हिक होते हैं। आम नज़रियात में कोई चीज़ इन्हीं दो रुखों का मजमुआ समझी जाती है। लौह महफूज का यही कानून है, कोई चीज़ मुजर्रद हो या मादी, गैर मरई हो या मरई, बहरहाल इस कानून की पाबंद है। ये दोनों रुख किसी भी चीज़ में ज़रूर पाए जाते हैं। मरई अशिया में तो ये चीज़ मुशाहिदे में होती है, लेकिन गैर मरई अशिया में अगरचे जिस्मानी आँख इस हालत का मुशाहिदा नहीं करती, फिर भी हकीकत इसके सिवा नहीं है। चुनाचे गैर मरई चीज़ों में भी जब किसी तरह मुशाहिदा किया जाता है तो यही कानून वहाँ भी जारी व सारी नज़र आता है। मरई चीज़ों में जिस तरह ये दोनों रुख एक दूसरे से मुल्हिक होते हैं, इसी तरह गैर मरई चीज़ों में भी ये दोनों रुख एक दूसरे से वाबस्ता पाए जाते हैं। ख़ां वाबस्तगी की नोयत कुछ भी हो, इसी कानून के तहत एहसास या हिस्स के भी यही दो रुख या दो मरातिब हैं। एक रुख या एक मर्तबा वहाँ पाया जाता है जहाँ मुशाहिदा करने वाली क़ुव्वत मौजूद है और महसूस करती है, और दूसरा रुख वहाँ पाया जाता है जहाँ मुशाहिदा करने वाली क़ुव्वत की निगाह पड़ रही है, यानी जहाँ महसूस करने वाली हिस्स मरकूज़ है। लौह महफूज के कानून की रूह से ये दोनों मरातिब मिलाकर किसी माहियत का फ़ेल या हुक्म बनते हैं और एक ही कालिब गिने जाते हैं। मसलन हम स्याह रंग को तख्ता स्याह पर देखते हैं। इसका तज्जिया इस तरह हो सकता है, तख्ता स्याह इक्वल टू नस्मा नंबर 31 + 35। इस मिसाल में तख्ते का स्याह रंग हिस्स का एक मर्तबा है और देखने वाली आँख का एहसास हिस्स का दूसरा मर्तबा है। इस तरह ये दोनों मर्तबे मिलकर एक मखसूस माहियत का एक फ़ेल या एक हुक्म या एक हरकत बनते हैं। तसव्वुफ़ की ज़बान में हिस्स के इन दोनों मर्तबों की यकजाई का नाम तमस्सुल है। गोया ये एक कालिब है जहाँ दो मरातिब की शक्ल अपनी पूरी सिफ़ात के साथ मुज्तमी हो गई है। मुशाहिदात ये बताते हैं कि कोई चीज़ मरई हो या गैर मरई बग़ैर शक्ल व सूरत के नहीं हो सकती, क्योंकि बग़ैर शक्ल व सूरत के किसी चीज़ का क़याम हकीकत की रूह से नामुमकिन है। तसव्वुफ़ की ज़बान में जिस जगह दो मरातिब की शक्ल व सूरत जमा होकर एक वजूद की तख्लीक करती है, इस वजूद को तमस्सुल कहते हैं। अगरचे इस वजूद को जिस्मानी आँख नहीं देख सकती, लेकिन रूह की आँख इस वजूद को इसी तरह देखती है जिस तरह के जिस्मानी आँख किसी मादी क़ालिब को देखती और महसूस करती है। जिस्म की तरह तमस्सुल में भी अबआद यानी डायमेंशंस होते हैं, और रूहानी आँख इन अबाद के तूल व अर्ज़ को मुशाहिदा ही नहीं करती, बल्कि उनकी मकानियत को महसूस भी करती है। सूफिया हज़रात इसी तमस्सुल को हयोला कहते हैं।
دراصل یہ محسوسات کا ڈھانچہ ہے جس میں وہ تمام اجزائے ترتیبی موجود ہوتے ہیں جن کا ایک قدم آگے بڑھنے کے بعد جسمانی آنکھ باقاعدہ دیکھتی اور جسمانی لامسہ باقاعدہ احساس کرتا ہے۔ کسی چیز کی موجودگی پہلے ایک تمثل یا ہیولے کی شکل و صورت میں وجود پذیر ہوتی ہے۔ یہ ہیولا نسمہ مفرد کی ترکیبی حیت ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں یہ نسمہ مفرد جب نسمہ مرکب کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس کی حرکت میں انتہائی سستی اور جمود پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی سستی اور جمود کا نام ٹھوس حس ہے۔ ہم نے اوپر نسمہ کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، مفرد اور مرکب۔ یہاں اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ دراصل نسمہ مفرد ایسی حرکات کا مجموعہ ہے جو ایک سمت سے دوسری سمت میں جاری و ساری ہیں۔ خاص تنزل کی حد تک نسمہ کی حرکت مفرد وضع پر رہتی ہے۔ یہ وضع یا تنزل بالکل ایک پردے کی طرح ہے، یعنی ایک ایسا پردہ پڑا ہوا ہے جو ایسی بے رنگ شعاؤں سے مل کر بنا ہے جن کا رخ ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف حرکت کر رہا ہے۔ یہ بے رنگ شعائیں گویا متحرک لکیریں ہیں جو کپڑے کے تانے کی طرح اگرچہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں مگر ایک دوسرے میں پیوست بھی ہیں۔ یہ کپڑا جب تک اس حالت میں بغیر بانے کے یعنی اکہرا رہا اس وقت تک یہ نسمہ مفرد کی کیفیت پر قائم ہے۔ اس کپڑے کے اندر جتنے نقش و نگار بنائے جائیں گے ان کا نام جنات اور جنات کی دنیا ہے۔ لیکن جب یہ کپڑا ایسے تنزل کی حدوں میں داخل ہوتا ہے جہاں اس کے اوپر کپڑے کے بانے کی طرح ایک دوسری حرکت جو پہلی حرکت کی خلاف سمت میں جاری و ساری ہے آ کر پیوست ہو جاتی ہے، نیز اس کپڑے کے اندر بہت سے نقش و نگار بن جاتے ہیں، تو ان نقش و نگار کا نام انسان اور انسان کی دنیا ہے۔ گویا نسمہ مفرد یا حرکت مفرد جنات کی دنیا ہے اور نسمہ مرکب یا حرکت مرکب انسان کی دنیا ہے۔ ہم نے جس کا نام حرکت رکھا ہے یہ وہی احساس ہے جس کے ہیولے کو ہم اوپر تمثل کہہ چکے ہیں۔ جب تک یہ حرکت غیر محسوس دائرے میں رہتی ہے تمثل کہلاتی ہے، اور جب یہ حرکت محسوس دائرے میں آ جاتی ہے تو اس کا نام جسم ہو جاتا ہے۔ اسی جسم کو ہم ٹھوس مادیت کا نام دیتے ہیں۔ پچھلے صفحات میں ہم نے گراف بنا کر ان کے اندر ایک فرضی جن اور ایک فرضی آدمی کا نقش دیا ہے۔ اس نقش کو غور سے دیکھا جائے تو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لکیریں جو ایک سمت سے دوسری سمت میں رخ کیے ہوئے ہیں دراصل حرکات کی شبیہ ہیں۔ ان حرکات میں صرف حرکات کا طول تمام قسم کی صفات کا نمونہ بنتا ہے۔ مثلا ایک حرکت جس کی طوالت مخصوص ہے اس کی صفات بھی مخصوص ہیں۔ لوح محفوظ کے قانون میں جو طوالت کے پیمانے کسی صفت کے لیے معین ہے وہ کسی ساخت اور نقش کا بنیادی اصول ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں، جتنے رنگ و روپ، جتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے مخصوص طول حرکت مقرر ہے۔ مشاہدات یہ بتاتے ہیں کہ اگر حرکت کی پیمائش الف ہے تو اس الف پیمائش کی حرکت سے جو ظہور بھی تخلیق پائے گا وہ ازل سے ابد تک ایک ہی طرز پر ہوگا۔ اس نقش یا ظہور کی شکل، اس کا رنگ، اس کے ابعاد، اس کی صلاحیتیں ہمیشہ معین اور مقرر ہوں گی، نہ ان میں کوئی چیز کم ہو سکے گی نہ زیادہ، اور انہی حرکات کی ایک مخصوص آمیزش کا نتیجہ کسی نوع کے فرد کی شکل و صورت میں برآمد ہوتا ہے، خواہ وہ نوع انسانی دنیا کی نباتات، جمادات، حیوانات ہو یا جنات کی دنیا کی نباتات، جمادات یا حیوانات ہو۔ پہلی صورت میں وہ نسمہ مرکب یعنی 2 متضاد حرکات کا نتیجہ ہوگی جس کو ہم دوہری حرکت کہہ سکتے ہیں، اور دوسری صورت میں وہ صرف ایک طرفہ حرکت کا نتیجہ ہوگی جس کو ہم اکہری حرکت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے ہر چیز کو 2 قسم پر پیدا کیا ہے۔ پارہ 27 رکوع 2 آیت نمبر 49 ترجمہ۔ اور ہم نے ہر چیز کو 2 قسم بنایا تاکہ تم
ان مصنوعات سے توحید کو سمجھو۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس حرکت کی تخلیق میں دو قسم کی کیا نوعیت ہے۔ اس نوعیت کے تجزیے میں احساس یا حس کو بھی اچھی طرح جاننا ضروری ہے۔ ہم نے تختہ سیاہ کی مثال میں حس کے دونوں رخوں کا تذکرہ کیا ہے۔ دراصل وہی دونوں رخ یہاں بھی زیر بحث آتے ہیں۔ جس چیز کو ہم حرکت کا نام دیتے ہیں وہ محض ایک حس ہے جس کا ایک رخ خارجی سمت میں اور دوسرا رخ داخل کی طرف ہے۔ جب نسمہ کے اندر ایک نقش خاص طرزوں کے تحت تخلیق پاتا ہے تو وہ ایسی حرکت کا مجموعہ بنتا ہے جو ایک رخ پر خود نقش کا احساس ہے اور دوسرے رخ پر نقش کی دنیا کا احساس ہے۔ ہم اس کی شرح یوں کر سکتے ہیں کہ اہل تصوف جس کا نام ظاہر الوجود رکھتے ہیں وہ 2 مراتب پر مشتمل ہے، جس میں سے ایک مرتبہ کوئی عباد نہیں رکھتا اور دوسرے مرتبے میں پہلے مرتبے کے نقش و نگار ابعاد کے ساتھ رونما ہوتے ہیں، لیکن یہاں تک محض طبعی صفات کا وجود ہوتا ہے، طبیعت کی فعلیت نہیں ہوتی۔ مذہب نے پہلے مرتبے کا نام عالم ارواح رکھا ہے اور اس عالم کے اجزاء کو روح کا نام دیا ہے۔ دوسرا مرتبہ عالم مثال کا ہے اور اصطلاح میں دوسرے مرتبے کے اجزاء کے ہر جزو کا نام تمثال ہے۔ ان دونوں مرتبوں میں وہی فرق ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ ہمارے محترم سامعین، ناظرین، کتاب لوح و قلم آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور آج کے ٹاپک کا ریفرنس بتاتی چلوں۔ پیج نمبر کیا تھا جناب؟ پیج 97 سے 110 تک حواس خمسہ والا چیپٹر اگر آپ پڑھنا چاہیں یا دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو جنات کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور انسانوں کے حوالے سے کہ کیسے مفرد اور مرکب کی بات ہوئی ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہاں اکہری لائنیں ہیں، مفرد لائنیں ہیں جہاں جنات کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں انسان کی بات ہے وہاں پہ پھر مرکب کی بات ہوئی ہے، نسمہ مرکب ہے نا انٹرسٹنگ؟ دل چاہ رہا ہے آپ کو تصویر دکھا دوں اس کی۔ انسان یا انسان کی دنیا اور جن یا جن کی دنیا، اصل میں یہ بات ہے۔ آج کے لیے جناب بس اتنا ہی۔ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ٹاپک کیسا لگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔